नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अत-तौबा आयत नंबर 30। वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफ़कून। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी ज़बानों से निकालते हैं उन लोगों की देखा देखी जो इनसे पहले कुफ्र में मुब्तला हुए। ये जहाँ उज़ैर हम देख रहे हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे। तौरात में इनका नाम अज़रा आता है, EZRA, अज़रा। ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 500 साल पहले की शख्सियत हैं। जब बेबीलोन के बादशाह नबूकदनज़र बख्तनज़र ने हमला किया और उसने तौरात को भी ख़त्म कर दिया, जब उसने हैकल को तबाह किया, हैकल सुलेमानी को जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह बनाई थी उसको उसने ख़त्म कर दिया और उसी में तौरात का नुस्खा रखा हुआ था। तौरात तो आम थी नहीं यहूदियों के यहाँ, हमारी तरह तो नहीं था कि हर घर में कुरान के एक नहीं कई नुस्खे मौजूद हैं। अल्लाह के करम फजल से उनके उलमा ने जिस तरह तौरात को छुपाया था उसको आम नहीं होने दिया था ताकि उनकी अपनी तरह से इजारादारी तौरात के ऊपर कायम रहे। इल्म को फैलाया नहीं था। तौरात का एक ही नुस्खा था और वो उस इबादत गाह में रखा हुआ था जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। तो जब बख्तनज़र ने हमला किया और जब उसने हैकल को तबाह किया तो तौरात भी उसके अंदर मौजूद थी। वो भी पता नहीं जल गई या कहीं इधर उधर हो गई, कुछ नहीं पता चला। बहरहाल वो हमेशा के लिए खो गई, कभी भी नहीं थी। उसके बाद से कभी भी वो वापस ना आई ओरिजिनल शक्ल में यहूदियों के पास। और ये सारे के सारे ग़ुलामी में चले गए। बख्तनज़र ने इनको ग़ुलाम बनाया और अपने साथ उनको लेकर फिर वो बेबीलोन चला गया, बाबुल। वहाँ ये ग़ुलामी में रहे। वहाँ इनके दरमियान अल्लाह ताला ने ये रसूल उठाया, उज़ैर अलैहिस्सलाम। फिर ये लोग वापस फ़लस्तीन आए तो फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याददाश्त से तौरात को दोबारा लिखा। तो उनका ये बड़ा लिहाज किया करते थे, बहुत बड़ा मोहसिन समझते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम को कि इन्होंने तौरात को दोबारा लिखा और इतना उनका एहतराम किया कि उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। अच्छा, ज्यूज़ इस बात पे बहुत नाराज़ होते हैं आज। वो कहते हैं तुम्हारा कुरान गलत है, हमारी किताबों के अंदर कहीं नहीं लिखा कि उज़ैर को हम अल्लाह का बेटा कहते हैं और ना हम में से कोई सेक्ट ऐसा मौजूद है जो कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता हो। और आज के जूइश लिटरेचर में इस अक़ीदे का कोई ज़िक्र हमें नहीं मिलता दूर दूर तक। लेकिन जो कुरान का बयान है और उस पर जब हम रिएक्शन देखते हैं उस ज़माने के यहूदी उलमा का, तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलता, हमें बिल्कुल खामोशी मिलती है जूइश स्कॉलर्स की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि उनके नज़दीक ये जानी पहचानी बात थी। हो सकता है कि कोई ज्यूस का कोई डिविएंट तबका हो जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझता हो, यानी कि उनका एक जनरल अक़ीदा ये नहीं था, किसी डिविएंट तबके का था। जैसे मुसलमानों के अंदर कितने सारे तबक़ात मौजूद हैं। कोई तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खुदा कहता है और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का हिस्सा कहता है, नूरों में नूरिल्लाह कहता है। तो ये डिविएशंस तो हमेशा निकाल आते हैं, वो मेन स्ट्रीम अक़ीदा नहीं होता लोगों का। तो हो सकता है कि मेन स्ट्रीम अक़ीदा तो हमेशा तौहीद रहा हो इनका, ज्यूज़ का, और कोई इनका एक छोटा मोटा कोई सेक्ट हो जो कि ऐसी बातें करता हो। तो अल्लाह ताला ने बहरहाल यहाँ फरमाया कि क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, कि यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। ज़ाहिर है हम तारीख़ को देखेंगे, हम दुनिया का लिटरेचर देखेंगे और उसको हम कुरान के ऊपर परखेंगे और ऑब्वियसली कुरान फ़ौक़ियत रखता है। जो कुरान ने कहा 100% सच है, वो नहीं मानते आज, ये उनका प्रॉब्लम है। और तलाश हम करेंगे, हमें ज़रूर कहीं ना कहीं प्रूफ मिल जाएंगे। बात खाली रिसर्च की है कि रिसर्च करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक नसारा का ये कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम या मसीह अल्लाह के बेटे हैं, ये तो उनका मेन स्ट्रीम अक़ीदा है, तो आज भी मौजूद है। तो
تو یہ کہاں سے ان میں یہ عقائد آ گئے؟ یہ کیوں انہوں نے شرک شروع کر دیا؟ حالانکہ تو مونوتھسٹ قومیں تھیں، رسولوں کو، آخرت کو، اللہ کو ماننے والی تھیں، پھر ان میں شرک کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا کہ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، اور کہاں سے سیکھی ہیں؟ کسی نے سکھائی ہیں ان کو۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان کی دیکھا دیکھی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا۔ اب یہ کس کا ذکر ہے کہ یہ جیوز نے شرک کہاں سے سیکھا، عیسائیوں نے شرک کہاں سے سیکھا؟ ان کے رسولوں نے تو نہیں سکھایا آبویسلی۔ تو دراصل یہ شرک انہوں نے اپنی کنٹمپریری مشرک نیشنز کو دیکھ کر سیکھ لیا، ہم اثر مشرق قوموں کو دیکھ کر ان سے اڈاپٹ کر لیا شرک۔ ہم کہیں ہیں ایسے بھی کوئی ہوتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں ہوتا؟ ہم تو اس کی منہ بولتی مثال بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ انڈیا اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے، پھر کیا ہوا کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مشرکانہ عقائد ہمارے اندر آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ مثال کے طور پہ کہ اللہ بندوں میں حلول کر جاتا ہے، ایسی باتیں خود مسلمانوں نے شروع کر دیں، یا کہ اولیاء اللہ ترقی کر کے اللہ کے فیصلوں میں عمل دخل کرنے لگتے ہیں۔ تو خود ہندوستان کے مسلمانوں نے ایسے عقائد اختیار کر لی جس کے اندر سراسر شرک تھا۔ یہ قبروں کو سجدہ کرنا اور یہ مزار پرستیاں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ساری اسی جگہ سے آئی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دو کلچرز اب ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو دونوں کلچرز ایک دوسرے کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلام ڈومیننٹ رہے، اس کے لیے مجھ کو اور آپ کو بہت زیادہ جمنے کی ضرورت ہے اپنے دین کے اوپر۔ ذرا سی ہم اس کے اندر کمی بیشی کریں گے اور کس طرح دبے پاؤں شرک شامل ہو جائے گا ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اب ان کا معاملہ بھی یہی تھا۔ یہ جو جوز تھے، جو کرسچنز تھے، ان کے ہاں کہاں سے عقیدہ آ گیا کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ دراصل قدیم مصریوں میں، ایرانیوں میں، یونانیوں میں، حتیٰ کہ جاپنیز کلچر میں، حتیٰ کہ چائنیز کلچر کے اندر بھی ایک ٹرائی ہیڈ کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ تری دیوی جس کو یہ ہم کہتے ہیں، تری مورتی، یہ ہندوؤں کے یہاں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ حلول کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے کسی کے اندر، کسی انسان کے اندر، کسی بت کے اندر، کسی جانور کے اندر، یہ عقائد ہمیشہ سے موجود رہے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی ان چیزوں کو قبول کر لیا اور اپنے دین کے اندر لا کر شامل کر لیا۔ تو جو روم کا بادشاہ تھا کنگ کانسٹنٹائن، اس نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تھا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی ڈڈ ناٹ کنورٹ روم کنورٹڈ کرسچینٹی۔ کرسچینٹی نے روم کو توحید پرست نہیں بنایا، روم نے کرسچینٹی کو مشرک بنا دیا۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ نہیں تھا، کرسچنس کے ہاں، کہ اللہ کا کوئی بیٹا۔ 300 سال کوئی اس عقیدے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ 300 سال کے بعد ہم کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ بیٹا بھی ہے، تو گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی گوسٹ۔ انہوں نے اپنے رومن پیگن کلچر کے اندر کرسچینٹی کو لا کر مولڈ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ تو یہ الذین کفروا من قبل کون ہیں؟ مصری ہیں، یونانی ہیں، ایرانی ہیں، جاپانی ہیں، چینی ہیں، ان سب میں اس طرح کے عقائد پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات کے اوپر، قاتلہم اللہ، اللہ ہلاک کرے ان کو، لعنت کا کلمہ ہے۔ انا یوفکون، کہاں سے بہکائے گئے؟ حیرت اور حسرت دونوں کا اظہار ہے۔ تو یہ کھلم کھلا شرک ہے، شرک فی الذات اس کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کر دینا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا، تو سمجھیں اگر ہم کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کا بیٹا کیا ہوگا؟ انسان ہوگا نا۔ گھوڑے کا بیٹا کیا ہوگا؟ گھوڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم کہیں کہ فرشتے کا بیٹا ہے تو کیا ہوگا؟ فرشتہ۔ تو اللہ کا بیٹا کیا ہوگا؟ پورا اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ ہی تو ہوگا، تو پورا خاندان بنا دیا انہوں نے اللہ کا، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے اس سے بڑھ کے شرک اور کیا ہوگا؟ شدید اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اس بات کے اوپر کہ کہاں سے ان کی مت ماری جا رہی ہے۔ ان کا اوریجنل عقیدہ یہ نہیں تھا، کسی نے برین واش کیا ہے ان کو۔ تو ایک شرک کی قسم یہ ہو گئی، شرک فی الذات۔ اب ایک اور شرک کی قسم ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت بنانے کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے۔ تو شریعت بنانے کا جو اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے،
اس میں اپنے عالموں کو بھی شامل کر لینا. کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ ہماری شریعت ہے مسلمانوں کی، رائٹ؟ ہمارے علماء نے اس کے اندر فقہ ڈیولپ کی ہے کہ نہیں کی؟ ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، احمد ابن حنبل ہیں، ٹھیک ہے، امام شافعی ہیں رحمۃ اللہ علیہم. تو کیا انہوں نے شریعت بنائی یا شریعت کو واضح کیا؟ اصل میں رول کیا لیا؟ جو بھی حکم ہم دیکھتے ہیں ان مختلف فقہا نے جو لیا ہے اس کی بنیاد قرآن اور سنت کے اوپر ہے. یا تو قرآن کی آیت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس میں تھوڑا بہت ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہاتھ باندھنا، مثال کے طور پر رفع یدین کرنا، ایک کہتا ہے کرو، ایک کہتا ہے نہیں کرو. کیا کسی نے یہ کہا کہ ظہر میں 5 رکعتیں ہیں؟ کسی نے کہا کہ مغرب کے اندر 4 رکعتیں ہیں؟ نیور. ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ان کے علماء نے یہ بیسک تبدیلیاں کر دیں. خالی میتھڈ کا فرق نہیں ہے، انہوں نے جو پرنسپل لا تھا اس کو چینج کر دیا. کیا کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ زکوٰۃ سب کو معاف ہو گئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نمازیں 5 کے بجائے 3 ہیں؟ کبھی سنا ہے ہم نے آج تک؟ نیور. ایکچولی ہم جو اتنا روتے پیٹتے رہتے ہیں نا اپنے اختلافات کو، ہمیں اندازہ نہیں ہے باقی مذاہب کے اندر کیا تماشے ہوئے. اس لیے ہم بعض دفعہ اوور ریجڈ ہو جاتے ہیں اپنے دین کے بارے میں. ہمارے دین کے اندر وسعت ہے، تبدیلی نہیں ہے. نعوذ باللہ ان لوگوں نے تبدیل کر لیا. اب وہ شرک ہے کہ وہ اختیار جو اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا وہ اختیار انہوں نے اپنے علماء کو دے دیا کہ جو مرضی کمی بیشی کرتے رہیں. تو اس شرک کا ذکر ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ومسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ کئی معبود بنا لیا، تو اس پر ایک سوال اٹھا ریورٹڈ کرسچنز کی طرف سے. وہ عیسائی جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، ان میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا ہمیں نام خاص طور پہ ملتا ہے. یہ عدی بن حاتم ہی ہے جن کو شکار کا بھی بہت شوق تھا، اور سورہ مائدہ میں ہم نے شکار کے جو احکامات پڑھے ہیں اس میں ان کے سوالات بھی ہمیں تفسیر میں ملتے ہیں کہ انہوں نے کئی سوالات پوچھے تھے شکار کے بارے میں، کس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں نازل فرمائے. تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ حاتم تائی کے بیٹے، مشہور اور معروف جو سخیم کہتے ہیں نا حاتم تائی، یہ تو حاتم تائی ہیں، سخاوت کا سمبل، یہ اس کے بیٹے تھے. تو یہ عیسائی سے مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال کر دیتے تو یہ اس کو حلال سمجھ لیتے، اور جب کوئی چیز حرام کر دیتے اس کو حرام سمجھ لیتے. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ ایسا اختیار دے دینا علماء کو کہ وہ شریعت میں جو مرضی تبدیلی کرتے رہیں، یہ ان کو خدا بنانا ہی ہے. جیسے بائبل کا ہر سال ایک ریوائزڈ ورژن سامنے آتا ہے، اور اب جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے پوپ کے اوپر کہ آپ ہومو سیکشولیٹی کو سینکٹیفائی کریں، آپ قبول کریں کہ یہ بھی ایک آلٹرنیٹ لائف سٹائل ہے. اگر وہ مان جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا بن رہے ہیں اپنی طرف سے، لوگوں نے ان کو خدا بنا دیا. ایک تو ان پہ دباؤ ڈالنا کہ آپ تبدیلی کریں. وہ اللہ کا بندہ اگر حقیقت میں تو کہے کہ بھئی مجھے کیا اختیار ہے، میں نے بائبل تھوڑی لکھی ہے، میں نے شریعت تھوڑی بنائی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں تو تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن ہم آلریڈی ان کے سٹانس کے اندر نرمی دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سول میرج کر لیں، یعنی کہ چرچ میرج تو نہیں ہوگی. ڈفرینٹ آلٹرنیٹ کی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں. تو اگر کوئی مسلمان عالم نعوذ باللہ اگر وہ یہ فتویٰ دینے لگ جاتا ہے کہ گے میرج الاؤڈ ہے اسلام کے اندر، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. بیسکلی اس نے شریعت کے اندر شریعت کے ایک حرام کو اس نے لوگوں کے لیے حلال کر دیا.
کوئی کہتا ہے کہ سود ٹھیک ہے لے سکتے ہو، 1400 سال پہلے والا یہ سود نہیں ہے، اس نے کہ شریعت کے حرام کو حلال کر دیا لوگوں کے لیے. تو لہٰذا اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. اور یہ خاص طور پہ کام سارا علماء کا ہے، عوام کا تو کام نہیں ہے. عوام کا کام ہے دباؤ ڈالنا. عوام کا کام ہوتا ہے اپنی مرضی کے فتوے لینے کے لیے علماء کو پریشرائز کرنا. اور یہی علماء کے علم کا اور ان کے تقوی کا اور خدا خوفی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دباؤ میں آ کر دین بیچتے ہیں یا دنیا کا نقصان اٹھا لیتے ہیں لیکن دین کا سودا نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے ان سے کہا ہے کہ لا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات حقیر قیمت کے بدلے مت بیچتے پھرو تم لوگ. تو اس کا بہرحال تعلق سارا رہبان سے اور احبار ہی سے ہے. تو لہٰذا مجھ کو اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ ہم شریعت میں تبدیلی کریں. جو ہے اس کو ایسے کیسے ہی قبول کرنا ہے، اور آل ٹائمز کے لیے آئی ہے اور سارے علاقوں کے لیے آئی ہے. یہ نہیں ہے کہ سود خالی سعودی عرب میں یا پاکستان میں حرام ہے اور امریکہ میں اور فرانس کے اندر وہ حلال ہے. نہیں، حرام ہے، ہر جگہ حرام ہے. حلال ہے جو چیز ہر جگہ حلال ہے. پھر اسی میں ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے. عدی بن حاتم ہی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا تھا کہ ان کی گردن میں سونے کی سلیب پڑی ہوئی تھی. یہ عیسائی عام طور پہ پہنتے ہیں نا، کراس پہنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو. تو سلیب کو کیا کہا؟ بت کہا آپ نے. بعض دفعہ بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بس وہ چونکہ ٹی وی اور فلاں چیزیں دیکھتے رہتے ہیں تو کبھی کسی بات پہ ان کو ریلیف محسوس ہوتا ہے تو وہ نعوذ باللہ وہ یوں کرنے لگتے ہیں. بعض دفعہ بچے یوں کرنے لگتے ہیں یا او جیزس ایسے کہنے لگتے ہیں. سختی سے بچوں کو منع کریں کہ یہ کلمے منہ سے نہیں نکلنے. سختی سے منع کرنے سے کیا مطلب ہے؟ ڈنڈا اٹھا کے لائیں، ماریں ان کے سر پہ. سختی سے مطلب ہے کہ آپ کو اس میں سٹرن ہونے کی ضرورت ہے، اس کی اجازت نہیں دینی ہے. ان کو سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ شرک ہے، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، لائٹلی مت لو ان چیزوں کو تم. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، اٹس اے بگ ڈیل. تو روکیں ان کو اس چیز سے کہ وہ یہ کام نہ کریں. اور کیا حکم دیا تھا ان کو؟ حکم تو وہ یہ دیے گئے تھے کہ بس اللہ ہی کی عبادت کریں. تورات میں، انجیل میں وضاحت سے حکم موجود ہے. یہ توحید کی تعلیم ہے. بعد میں اضافے تو خود کر لیے. اب یہ سارا جب توحید کا عقیدہ گڑبڑ کر دیا تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، چاہے کافروں کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے. یعنی کہ حیرت ہے ان مشرکوں کے اوپر اور ان فیک توحید پرستوں کے اوپر جنہوں نے خول تو اوپر سے توحید کا چڑھایا ہوا ہے، اندر سے سارے کا سارا شرک ہے جو کہ بھرا ہوا ہے. اپنے آپ کو اتنا ہی طاقتور سمجھ رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہرا دیں گے. توحید کے نور کو مٹانے بجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. چاہے کافروں کو، چاہے مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ گزرے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو علمی غلبہ ہے، لیظہرہ علی الدین کلی کی ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ اللہ نے یہ دین بھیجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ تمام دوسرے ادیان پر اس کو غالب کر دیں. تو اس غلبے کی ہم بات کر رہے ہیں. اسلام کا علمی غلبہ دوسرے ادیان کے اوپر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. دلیل کے میدان میں کوئی اسلام کو نہیں ہرا سکتا. سالڈ اس کے اندر پروفز موجود ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مین سٹریم عقیدے کے طور پہ کبھی شرک اس میں شامل نہیں ہوا. کچھ ڈیوین گروپس نے عجیب باتیں کی ہیں، لیکن ان کو ہمیشہ ڈیوینٹ ہی کہا گیا. کچھ بہت ہی غالی قسم کے صوفیہ تھے. غالی کیا مطلب؟ غلوف کرنے والے، جنہوں نے کہ اس طرح کے دعوے کیے ہیں
کہ ان اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ، ایسی باتیں. لیکن یہ ہمیشہ اس کو تمام مسلمانوں نے برا سمجھا، اور کبھی اس کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سب کا عقیدہ یہی بن گیا ہو. اور اللہ تعالیٰ تو غالب کر کے رہے گا اس دین کو، اور یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس دین کو، نور اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں. اچھا، منہ کی پھونکوں سے مطلب کیا سمجھ آتا ہے؟ پروپیگنڈا، باتوں کا طوفان جو برپا کیا ہوا ہے. اور اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا بھی برا کیوں نہ لگے. ایک دفعہ تو یہ غلبہ ہو چکا دنیا میں، اور 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال نہیں، صدیوں مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے. ہم سپر پاور بن کر رہے ہیں. اپنی تاریخ پر ضرور نظر ڈالیں اور پڑھیں تاریخ میں کیا لکھا ہے. کتنی ہماری تابناک اور روشن تاریخ ہے الحمدللہ. کیا ترقی تھی الحمدللہ، کتنا عدل تھا الحمدللہ، کیا علم دوست ہوا کرتے تھے، کیا گھروں کے اندر سکون تھا، پیس اینڈ پراسپیرٹی، خوشی اور خوشحالی. اس کا نمونہ تھا الحمدللہ اسلامی معاشرہ. عورت اپنی جگہ خوش تھی، مرد اپنی جگہ، بچے اپنی جگہ. ہیلدی تھرائیونگ معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وائبرنٹ سوسائٹی الحمدللہ. اور پھر زوال ہم پر آ گیا، لیکن اللہ نے چاہا تو پھر عروج آئے گا. اللہ نے غلبہ ہی حاصل کرنے کے لیے اس دین کو بھیجا ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین، اس کے مشرق اور مغرب لپیٹ دیے گئے، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جو میرے لیے اس میں لپیٹا گیا ہے. یہ بھی مسلم میں حدیث موجود ہے. یعنی کہ اسلام کی حکومت کہاں تک ہوگی؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، پوری گلوب کے اوپر، پورے گلوب پر اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اور خوشخبری ہے. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ کا مکان اور نہ کوئی خیمہ باقی رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا، عزت والے کو عزت بخش کر یا ذلیل کو ذلت دے کر. یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے یا اس کے تحت رہنا گوارا کریں گے. تو یہ ایک انٹرنیشنل ڈومیننس اسلام کی ہونی ہے، گلوبل یونیورسل ڈومیننس ہونی ہے. یہ جو آیت ہے اس کو کہتے ہیں، یہ ہے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق تو دیا، پچھلے انبیاء کو بھی دیا، نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا. ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، دین حق پہنچا دیں. ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ دین کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آخری ہونے کی نہیں ہے، آخری ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ آپ کی اضافی ذمہ داری کی وجہ سے ہے، جو ایڈیشنل رسپانسبلٹی اللہ نے آپ کو دی. آپ آخری رسول تھے. آپ کو دین کو عملی شکل میں نافذ کر کے ایک پریکٹیکل نمونہ دنیا کے آگے چھوڑنا ضروری تھا، چھوڑ کر آنا تھا. کوئی یہ نہ کہے کہ یوٹوپین کانسیپٹ ہے، باتیں تو بہت اچھی اچھی ہیں، کرتا کون ہے، عمل کب ہوا ان کے اوپر؟ نہیں، یہ اسکیپٹسزم نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو تبلیغ کرنی ہے، آپ کو پیغام پہنچانا بھی ہے، اور آپ کو عملی طور پہ اسلام کو نافذ کرنا بھی ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی، اور یہی آپ کی دراصل فضیلت ہے. اور آپ نے عرب کی سرزمین میں اس کو نافذ کر کے دکھا دیا. مدینہ کو آپ نے آئیڈل سٹیٹ بنا کر دکھا دیا. پھر مدینہ سے الحمدللہ یہ چیز پھیلتی گئی اور آگے تک چلی گئی الحمدللہ. اور خلافت کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا نظام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نافذ رہا، شریعت پوری طرح سے نافذ تھی. تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ نے بھرپور طریقے سے ادا کی. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام امپریکٹیکل ہے، ڈویبل نہیں ہے. یہ بالکل پریکٹیکل ہے، یہ یوزر فرینڈلی ہے، یہ ایبسلیوٹلی ڈویبل ہے. بس ول چاہیے اس کے لیے بیسکلی. تو تمام دوسرے ادیان پر اس کو غالب کر دیا. دوسرے ادیان مٹیں گے نہیں،
لیکن وہ اسلام کے آگے سبجوگیٹ ہو جائیں گے، اسلام کے آگے دب کر رہیں گے، اور چاہے مشرکوں کو یہ کتنا بھی برا کیوں نہ لگے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ سورہ توبہ میں بھی آئے گا، ہم نے پڑھ لیا، سورہ صف میں آئے گا، وہاں بھی پڑھیں گے، اور بیچ میں سورہ فتح کے اندر بھی آئے گا۔ تو 3 جگہ ایگزیکٹلی سیم چیز ہے یہ، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں۔ اور جو اہم مضمون ہوتا ہے وہ ضرور قرآن میں دہرا کر آتا ہے۔ تو مقصد بعثت تو یہ ہے، کرنے کا کام تو یہ تھا۔ اس کے لیے پھر ہیومن ریسورس کیسے ڈیولپ ہوگا، اس کا ذکر بھی قرآن میں 4 جگہ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آپ کا طریقہ تھا جس سے آپ نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا، جو آپ کے ساتھی بنے، آپ کے دست و بازو بنے، آپ کے اعوان اور انصار بنے، اور ان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مناسب سمجھا جنگ کی، جب مناسب سمجھا صلح کی، جب مناسب سمجھا مہلت دی، جب مناسب سمجھا کوئی مہلت نہیں دی، اس لیے کہ آپ کو تو دین کو امپلیمنٹ کر کے آنا تھا۔ ورنہ لوگ کہتے اچھا کہ یہ جو امیر ہوتا ہے یہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے، یہ بھی آتا ہے نا کہ جو کسی عہدے پر ہوتا ہے وہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے بیکار کی باتیں، کوئی خادم نہیں ہوتا۔ خود دیکھ لیا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کہ جو امیر تھے وہ کس طرح خدمت کیا کرتے تھے لوگوں کی، کیسے وہ اپنے کندھے کے اوپر غذا کی، اناج کی بوریاں لاد لاتے لے کے جاتے تھے، اور عورتوں کے جو بیوائیں تھیں یا معذور تھے گھروں کے اندر پہنچایا کرتے تھے۔ ہم سوچتے ہیں ٹائم کہاں سے ملتا تھا، ایکسپینڈنگ امپائر، یہاں سے وہاں تک حکومت کے کام، تو ٹائم کہاں سے ملتا تھا؟ کم سوتے تھے اور کم کھاتے تھے اور کم بولتے تھے۔ اگر یہ 3 کام ہم بھی کر لیں تو آپ دیکھیں ٹائم کتنا بچے گا۔ رمضان میں ٹائم کہاں سے اتنا آتا ہے؟ اگر ہم وہ ساری جو لسٹ ہے ہماری چٹنیوں، اچاروں اور مختلف پکوڑوں کی اور چاٹوں کی، اگر اس میں ہم کمی کریں، ٹائم ہی ٹائم ہے۔ میرا آپ کا ٹائم کدھر جاتا ہے؟ سارا وقت ہمارا ٹائم بولنے میں، یا ہمارا ٹائم کھانے کی فکر کرنے میں، یا سونے میں چلا جاتا ہے۔ تو اتنی برکت ہوتی تھی، اتنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے سید قومی خادمہم پر عمل کر کے دکھا دیا کہ قوم کا سید ان کا خادم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام، کہ ایسا زکوٰۃ کا نظام ہو، ایسے صدقے اور خیرات کیے جائیں کہ کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ رہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز، ان کو بھی 5واں خلیفہ ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بعد میں آئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ کہتے ہیں۔ ان کے دور میں لوگوں نے خود دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ نظام عدل اور نظام قسط اس طرح سے نافذ تھا الحمدللہ۔ جرائم ہوتے تھے بہت کم، عورتوں کی عزت پہ حملے ہوتے تھے ریئر، کبھی کبھار کچھ ہو گیا تو ہو گیا۔ بڑے بوڑھوں کے لیے کوئی اولڈ ہاؤس بنانے نہیں پڑے تھے، اولاد سب کا خیال کیا کرتی تھی، خاندان کے سارے معذوروں محتاجوں بوڑھوں کو اگلی نسل ینگر جنریشن سمیٹ لیا کرتی تھی۔ پورا فائنانس کا نظام نافذ تھا، خوب تجارت ہو رہی تھی، خوب بزنس ہو رہا تھا۔ کسی نے نہیں کہا کہ سود ختم ہو جائے گا تو بزنس ٹھپ ہو کے رہ جائے گا، ہم تو ترقی کر نہیں سکیں گے۔ ساری ترقی تھی اللہ کے فضل سے، اور اللہ نے چاہا تو دوبارہ بھی ہوگا۔ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، سسٹمز بنا رہے ہیں لوگ، اور اللہ نے چاہا تو وہ دور دوبارہ آئے گا۔ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے ہیومن ریسورس، آبویسلی۔ کیسا ہیومن ریسورس؟ جو پکا قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا ہو، اور پھر دنیا کے علوم اس نے حاصل کی ہوں۔ اس کو انجینئرنگ آتی ہو، کسی کو فائنینس آتا ہو، کسی کو میڈیسن آتا ہو۔ ڈاکٹرز تھے، ابارشن نہیں کرتے پھرتے تھے کہ اچھا تم آؤ، تم کو بچہ نہیں چاہیے، لاؤ ہم ابورٹ کر دیتے ہیں بچہ تمہارا۔ ڈاکٹر کا کام جان لینا نہیں ہوتا، جان دینا ہوتا ہے۔ تو یہ نظام سارا تھا اور دوبارہ ہوگا۔ جو ڈاکٹر بن رہا ہے اس کو قرآن حدیث کا علم ہونا چاہیے، جو تجارت کر رہا ہے اس کو فائنانس کے اصول آنے چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور جو جدید میتھڈز ہیں وہ بھی اس کو آنے چاہیے۔ تو یہ کمبینیشن جب آئے گا کہ دنیاوی علوم بھی ان کے پاس ہوں گے، اچھی یونیورسٹیز میں جائیں، پڑھ کر آئیں، اور پھر اس کو اسلامائز کر کے امپلیمنٹ کریں۔ مسئلہ کیا ہے کہ کفر کا زور اتنا زیادہ ہے، چام اتنا زیادہ ہے کہ اچھے اچھے ریلیجس بچے جاتے ہیں وہاں کے باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتے ہیں، اور وہ علم حاصل کر لیتے ہیں اور دین کھو بیٹھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے نا، اب اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا؟ ایسے ہینڈل کرنا ہوگا کہ مسلمان ملک کیوں سو رہے ہیں، وہ کیوں نہیں بناتے اپنے ملکوں کے اندر اچھی یونیورسٹیز کہ بچے جائیں بھی مسلمانوں کے تو مسلمان ماحول میں رہیں، بہترین علم حاصل کریں اور دین پر کمپرومائز بھی نہ کرنا پڑے ان کو۔
اور یہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، قطر وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کافی، دبئی میں، قطر میں، ان جگہوں پہ اچھی اچھی یونیورسٹیز بن گئی ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ دیکھیں، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ اگر وہ متکبر، مغرور ہو جائیں اور علم کے ذریعے سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے لگ جائیں تو پھر عوام کا کیا کہنا؟ کہنے کو راہب بنتے ہیں، تقدس کا اظہار کرتے ہیں، تقدس کے دعوے کرتے ہیں اور دنیا سے بے نیازی کی باتیں کرتے ہیں، مگر خفیہ زندگی ظاہری زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے خود کو اللہ کا چہیتا، اللہ کا پیارا، اللہ کا مقرب، اللہ کا رازدار ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیسے کرتے ہیں ذرا بتائیں تو؟ کو اگر یہ امپریشن دینا چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ میں اللہ کی بڑی چہیتی، بڑی قریب ہوں، کس طرح سے کہیں گے؟ بتائیں ذرا، کیا طریقہ ہوگا لوگوں پہ امپریشن ڈالنے کا؟ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، شاباش، اور مزید؟ جی، تہجد گزار ہوں، اپنی عبادت کا ذکر وقتاً فوقتاً، جی بالکل، اور خواب، جی ہاں، خواب میں تو سب کچھ دیکھ لیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اللہ سے باتیں بھی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے احکامات بھی ان کو خواب میں مل جاتے ہیں، کشف کی باتیں کہ مجھ کو فلاں منظر نظر آ گیا، غیب کا دعویٰ کرنا کہ مجھ کو غیب پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جی ہاں، دیکھا میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، دنیا میں کووڈ پھیل گیا، یہ سب اس بندی کی بد دعا ہی کا اثر ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے کہ ڈونٹ میس وتھ می، بیسکلی اگر تم نے میرے ساتھ گڑبڑ کری اور میں نے ٹیڑھی آنکھ سے تم کو دیکھ لیا تو پھر تم دیکھنا۔ اور پھر یہ اس طرح کے کرامات کا وہ کرنا کہ میں نے اپنا جھوٹا پانی فلاں کو پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، میں نے یہ کیا تو وہ یوں ہو گیا، ایسے دعوے کرنا، میں نے تعویذ دیا تو تعویذ سے پہ یہ مسئلہ اس کا حل ہو گیا۔ یہ طریقے ہوتے ہیں دراصل لوگوں کو برین واش کر کے بے وقوف بنانے کے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ بہت اللہ والے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ سادہ لوہی اور سمپلسٹی اور ٹرسٹ کی وجہ سے لوگ ان پہ ایمان لے آتے ہیں، ان کی باتوں پہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں خاتون آیا کرتی تھیں، اب کیا نام تھا کیا تھا چھوڑے، ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں، یعنی ارلی ٹینز کی بات ہے۔ اب ان کا بڑا زور ہوا کرتا تھا کہ فلاں آنے والی ہیں، فلاں آنے والی ہیں، ہماری خالہ تھی، ان کے گھر آتی تھیں۔ اچھا، میں بھی گئی ایک دفعہ، سب سر جھکائے بیٹھے ہیں، وہ خاتون آئیں جیسے میں اور آپ، ایسی ایک آرڈنری عورت تھی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں کیا خاص بات ہے، اور بالکل بے نیاز ہیں اور تو کسی سے کچھ لیتی نہیں ہیں، اور خبردار کسی نے کچھ دیا ان کو تو اچھا۔ پھر پتہ چلا ہماری خالہ نے کہا کہ جو کوئی ہاتھ ملائے نا تو بس نوٹ یہاں رکھ لے، ان کا وہ کسی سے کچھ نہیں لیتی، وہ بالکل بے نیاز ہیں دنیا سے، بس کیا کرنا ہے تم کو کہ ہاتھ ملاتے ہوئے بس ہاتھ جب ملائیں تو بس وہ نوٹ ان کے ہاتھ پہ رکھ دینا۔ آپ تو ایسے کوئی ہاتھ ہی نہیں ملاتی ہیں آ کے مجھ سے، تو سمجھ آئیے آپ کو بات۔ یہ طریقہ لوگوں پہ امپریشن، اور سادے سے کپڑے پہنے ہوئے، تو بھائی وہ ساری دولت جو اکٹھی کر کے لے کر گئی تو کیا کیا پھر اس کا، نعوذ باللہ۔ یہ طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے، پریڈکشنز کرنا کہ تم اس بیٹی کی شادی اس سے کر دینا۔ پھر لوگوں کو، اچھا وہ جو خاتون آتی تھیں وہ اتنی عجیب باتیں کرتی تھیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا لوگوں سے کہ فلاں تمہارا دشمن ہے، پتہ ہے بھائی جو ہے نا تمہارا، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، تم کو پتہ نہیں اس کے بارے میں، وہ تمہاری فلاں بہن، وہ تمہاری ایسی دشمن ہے، وہ تو فلاں یوں تم پہ جادو کروا رہا ہے، میں تم کو جادو کا توڑ بتاتی ہوں، تو جادو کا توڑ کیسے ہوگا؟ مجھ کو تم بکرا دو یا پیسہ دو یا کچھ کرو، اور جادو معمولی ہوتا ہے کسی کے اوپر، سخت ترین جادو ہوا ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر بہت سخت جادو ہوتا ہے، مرغی سے نہیں جائے گا، بکرے سے ہی جائے گا، وہ 2-4 روپے سے نہیں جائے گا، وہ ہزاروں لاکھوں کا معاملہ ہوگا، نعوذ باللہ۔
یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے تقدس کا لوگوں پر امپریشن ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے ایسی منافقت سے۔ ایسے لوگوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے، یہ ہے کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے لگتے ہیں۔ اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت کا ان کو اختیار ہوتا ہے، نذرانے یہ وصول کرتے ہیں، اولاد دلوانے، خزانے، خوشیاں دلوانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور خوب دولت کا انبار جمع کر لیتے ہیں جو ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ زکوٰۃ وصول کر کے ذاتی دولت بنا لیتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرنے لگتے ہیں، نام لیتے ہیں زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ ہم کو دو، اور زکوٰۃ کلیکٹ کر کے اپنا چولہا چکی چل رہا ہوتا ہے ان کا۔ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خوب خوف زدہ کرتے ہیں۔ ہم کہیں تو اچھی بات ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے، لیکن خوف زدہ کر کے خود کو امان کے طور پر پیش کرتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس تم ہم کو خوش کرو۔ تو لوگ اپنی دولت، مویشی، اناج، حتیٰ کہ اپنی عورتیں بھی ان کی نظر کر دیتے ہیں۔ اور صرف اہل کتاب یا مشرکوں کے علماء اور درویشوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، مسلمان کہیں پیچھے نہیں ہے اس کے اندر۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق ہوئی ہے کہ یقیناً تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، جس طرح ایک بالش دوسرے بالش کے ساتھ اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے کہ بالش بالش کے برابر ہوتا ہے، ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ تم ایگزیکٹلی وہی کرو گے جو پچھلے علماء اور پچھلی قومیں کر چکی۔ اور یہ لوگوں کو ظاہر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ لوگ اتنے زیادہ انچانٹ ہو جاتے ہیں، اتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے قول اور فعل کا تضاد دیکھ کر کہ لوگ دین چھوڑ دیتے، کہتے ہیں دین والے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ جو علماء سو ہوتے ہیں، یہ قول سے لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے عمل سے دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کا قول کہتا ہے جنت کی طرف آؤ، اور ان کا عمل کہہ رہا ہوتا ہے دوزخ کی طرف چلو۔ یہ وہ ہیں علماء جن کا یہاں ذکر ہے، یصدون عن سبیل اللہ۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے نام پر لیا، ڈونیشن لیا، چندہ لیا اللہ کے نام پہ کہ مسجد میں لگائیں گے، مدرسے پہ لگائیں گے، ہم غریبوں کو دیں گے، اور خود سمیٹ کے بیٹھ کے کھا گئے، اپنے بچے کی شادی کر لی، اپنا گھر بنا لیا، اپنی گاڑی خرید لی، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، لیا اللہ کے نام پہ تھا، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ طنز ہے اس کے اندر، بشارت دے دیجئے ان کو۔ یہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت انہوں نے کوئی تیر مارا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ایک دن آئے گا، اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ تو جس میں بھی یہ خرابی پائی جائے گی، اللہ کے نام پر پیسہ لینا اور پھر اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرنا، شدید اللہ کے ہاں عذاب ہے اس کا انجام اللہ نے بتا دیا۔ تو بظاہر لوگوں پر تاثر یہ ڈالتے تھے کہ ہم تو دنیا کمانے کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے حلال کیے ہوئے ذرائع سے دولت کمانا برا سمجھتے تھے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ دولت والے لوگ، یہ دنیا والے لوگ جو کما رہا ہے نا اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بہت اعلیٰ ہیں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو دنیا کے جھنجھٹوں میں جھمیلوں میں پڑتے ہی نہیں، یہ دنیا والے، یہ دکاندار، ہم تو دیندار۔ اچھا تم دیندار ہو تو کھا کہاں سے رہے ہو بتاؤ ذرا؟ جو لوگ بالکل دین کا کام کرتے ہیں، جن کی اپنی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ امیر نہیں ہو سکتے، ان کے پاس کھتے جمع نہیں ہو سکتے دولت کے، اس لیے کہ وہ تو سمجھے گرانٹ لے رہے ہیں نا تھوڑی سی، تو ان کے پاس یہ دولت کیسے جمع ہو گئی؟ اتنے سارے سونے کے اور چاندی کے ذخیرے کہاں سے جمع کر لیے انہوں نے؟ لوگوں پہ تاثر یہ ڈالا کہ ہم تو کماتے نہیں، یعنی کہ حلال ذریعے کو حرام، انتہائی ناپسندیدہ قرار دے دیا کہ وی آر ابو آل دس۔ اور حال یہ تھا کہ اللہ کے نام پر لوگوں سے پیسہ لے کر ناجائز طور پر استعمال کرتے تھے۔ پیسہ غصب کرنے والے، دھوکہ دینے والے،
اللہ کے نام پڑھ لیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی عالموں کا حال دے کر فرمایا تھا کہ تم نے میرے باپ یعنی رب، فادر یعنی اللہ کے لیے لفظ آتا ہے بائبل وغیرہ میں، کہ میرے رب کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا، اور فرمایا کہ تم اوروں کو سونف اور زیرے پر بھی عشر کا حساب بتاتے ہو۔ عشر یعنی ایک طرح کا ٹیکس ہے، مگر خود دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ علماء کے مطابق یہ جو آیت ہے یہاں پر کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ والی جو آیت ہے، علماء کے مطابق یہ آیت زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو بھی کور کرتی ہے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جو سونے یا چاندی کا مالک ہو پھر اس کا حق ادا نہ کرے، اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے اس سونے چاندی کی سلاخیں بنائی جائیں گی یا تختے بنائے جائیں گے، پھر جہنم کی آگ میں ان کو خوب گرم کر کے اس کے پہلوؤں، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر دوبارہ گرم کر کے داغا جائے گا، ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ کب تک ہوتا رہے گا؟ حشر کے میدان میں، حشر کا دن ہے نا 50,000 سال کا۔ جہنم کا عذاب نہیں ہے ابھی، یہ تو پریلیمنری عذاب ہے، ابھی یہ تو میدان حشر میں ہے۔ ابھی شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ میدان حشر میں بھی لوگوں کو عذاب ہوگا، اور یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا وہ اس طرح کا عذاب جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ تو ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا تو وہ جنت یا آگ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو عام انسان جو کہ اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ مال کنز نہیں ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ کنز ہے۔ تو اللہ کا واسطہ زکوٰۃ پوری طرح ادا کیا کریں، کانشیس ہو کے ادا کریں۔ عام طور پہ مرد یہ کام کرتے ہیں، اگر ہمارے خاندان کے مرد ایسے جو پوری رسپانسبلٹی لیتے ہیں، ہر رمضان ہم سے پوچھتے ہیں کتنا زیور ہے تمہارے پاس، اس کے بعد کیلکولیٹ کر کے پھر وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ویری گڈ۔ لیکن اگر اپنا زیور ہے اور مرد اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہے اور وہ ادا نہیں کر رہے، تو جس کا زیور ہے رسپانسبلٹی بیسکلی اس کی ہے، اور اگر ہمارے مرد ہماری آن آر بہاف زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ ان کا فرض نہیں ہے، یہ احسان ہے دراصل۔ اور ان کو بھی ترغیب دلانی ہے کہ جو کچھ ان کے ایسٹس وغیرہ ہیں ان پر ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، جس کے پاس دولت ہے، سیونگز ہیں، تو زکوٰۃ کا علم فرض عین ہے اس کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم کتاب و زکوٰۃ بھی شروع کرنے والے ہیں، اللہ نے چاہا اس میں اور مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اہل کتاب کی خرابیاں یہاں تک بیان ہوئیں، اب رخ مشرکین کی طرف ہے جنہوں نے کہ عبادت میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ نماز کا ذکر سورہ انفال میں آیا، اب یہاں مہینوں کی ترتیب کا ذکر ہے جس میں کہ انہوں نے تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ کس نے؟ مشرکین مکہ نے۔ اب ہم کہیں کہ مہینوں کا عبادت سے کیا تعلق، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تعلق سامنے آ جائے گا۔ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ حقیقت یہ ہے مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو اور مشرکوں سے مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، اب کیا ذکر ہے؟ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ یہ ایک نیچرل سائیکل ہے، لوگوں نے دیکھا کہ 12 چاندوں کے بعد وہی موسم دوبارہ آ جاتا ہے، آلموسٹ ملتا جلتا، تھوڑا بہت اس کے اندر فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، مختلف جو کیلنڈرز ہیں آپ اس میں دیکھیں، بعض کے یہاں 20 منتھس ہیں، بعض میں 36 منتھس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 12 مہینوں کو پھر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، بعض کے 24 منتھس پائے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن انڈورس کر رہا ہے ہمارے کیلنڈر کو، ہمارے لونر کیلنڈر یا سولر کیلنڈر دونوں، سولر جو ہم فالو کرتے ہیں جنوری ٹو دسمبر 12 مہینے ہیں، تو یہ نیچرل ترتیب ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک مہینے ہمیشہ سے 12 تھے،
جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اس میں سے 4 محترم ہیں. کون سے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں، ان میں جنگ نہیں ہو سکتی. تو کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ تم ظلم نہیں کرنا، یعنی جنگ نہیں کرنا. اور تم مشرکوں سے قتال کرو جیسے وہ تم سے قتال کرتے ہیں. یعنی اگر وہ کسی محترم مہینے کی حرمت کو توڑ دیں، تو ہم نے پڑھا تھا والحرمات قصاص، تو اگر وہ کسی محترم مہینے میں جنگ شروع کر دیں گے، رجب کے مہینے میں یا ذوالحج کے مہینے میں، تو مسلمان کو سٹنگ ڈکس تو بن کر نہیں بیٹھے رہیں گے، obviously ان کو ریٹیلیٹ کرنا ہوگا. اس کا ذکر کیا اور کہا کہ تقوی کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اچھا جی، اب یہ ایشو کیوں آیا، یہ ذکر کیوں چھیڑا گیا مہینوں کا؟ دیکھیے مشرکین عرب کے ہاں حج جو تھا وہ ایک سمجھیں کہ بزنس کم ریلیجس گیدرنگ ہوا کرتی تھی، بزنس کم ریلیجس فیسٹیول ہوا کرتا تھا. اور وہ حج کو رفتہ رفتہ عبادت کم اور کاروبار زیادہ سمجھنے لگ گئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے قمری کیلنڈر کو فالو کر رہے تھے عرب، اور آج تک بھی فالو کر رہے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اچھا، قمری کیلنڈر جو لونر کیلنڈر ہوتا ہے اس میں 355 تقریباً ڈیز ہوتے ہیں یا 356، اور اس میں کتنے ہوتے ہیں مجھے بتائیں؟ جو لونر کیلنڈر ہوتا ہے، ہمارا سولر کیلنڈر ہے 365 ہوتے ہیں نا، اس میں 355 یا 366 کے قریب ڈیز ہوتے ہیں، اس میں ہوتے ہیں 365، 10 دن کا فرق ہے. تو سولر کیلنڈر لمبا ہے اور لونر کیلنڈر چھوٹا ہے. جب ہم مثال کے طور پہ ہم اس ہیمسفیئر کے رہنے والے، ہم جب دسمبر کی بات کرتے ہیں تو کون سا موسم آتا ہے؟ ٹھنڈا. جون کی بات کرتے ہیں لو، گرمی، یہ خیال آتا ہے نا. جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں جو لونر کیلنڈر کا مہینہ ہے، تو ہم کہتے ہیں رمضان، کوئی موسم آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، کوئی موسم آتا ہے؟ موسم نہیں آتا نا. کیوں؟ اس لیے کہ سولر کیلنڈر میں مہینے موسموں کے اندر فکسڈ ہیں. لونر کیلنڈر میں مہینے موسم کے ساتھ فکسڈ نہیں ہیں، وہ چینج ہوتے ہیں. تو حج کبھی گرمیوں میں آتا تھا، کبھی بہار میں آتا تھا، کبھی وہ سردیوں میں آتا تھا. آپ کے خیال میں زیادہ لوگ کب آتے ہوں گے؟ جب موسم اچھا ہوتا ہو. اور جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو اتنے لوگ حج کرنے نہیں آتے تھے. تو عربوں کو کیا فکر پڑ گئی، قریش مکہ کو، کہ ہمارے کاروبار پہ زد پڑ رہی. ان کو یہ فکر تھوڑی تھی کہ اس سال اتنے کم لوگوں نے حج کیوں کیا. ان کو فکر یہ تھی کہ ہمارا کاروبار نہیں اس طرح سے ہوا جیسا کہ فلاں اور فلاں موسم میں ہوتا ہے. ان کے معاش پر برا اثر پڑ رہا تھا. تب انہوں نے کیا سوچا کہ کسی طرح ہم کچھ ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ ہم حج کو خوشگوار موسم میں فکس کر دیں کہ ہر سال حج اچھے موسم میں آئے تاکہ ان کی معاش پر زد نہ پڑے. اب کیا کریں؟ اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا کہ ہر 3 سال کے بعد 1 مہینہ ایڈ کر دیتے تھے. اب اللہ نے کیا کہا، مہینے کتنے ہوتے ہیں سال میں؟ 12. ہر 3 سال کے بعد انہوں نے کتنے مہینوں کا سال بنا دیا؟ 13. بولے نا 13. وہ جو مہینہ ایکسٹرا ایڈ کیا اس کا نام تھا کبیسہ. کبیسہ کا مہینہ، کبیسہ اس کا نام تھا. انہوں نے 1 مہینہ وہ ایڈ کر دیا. تو اس طرح جیسے ہمارے ہاں ایک وہ آتا ہے نا، لیپ ایئر آتا ہے کہ فیبرری جو ہے وہ 29 ڈیز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر 4 سال کے بعد ایک لیپ ایئر آتا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سمجھے اس طرح سے کہ لیپ ایئر کس طرح سے بنایا کہ ہر 3 سال کے بعد 1 مہینہ انہوں نے ایڈ کر دیا، اور اس کی وجہ سے حج جو ہے وہ ایک پلیزنٹ موسم میں فکس ہو کے رہ گیا. اب اسلام آیا. ان کا جو یہ قانون تھا جس میں کہ یہ اس کو نسی، جس کو آگے ہم ابھی پڑھ لیں گے، اس کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا کہ اسلام کی عبادات پر اثر پڑ رہا تھا. اللہ نے 13 مہینے نہیں بنائے، مشرکوں نے بنا لیے. حرمت والے مہینے خاص مقام رکھتے ہیں، ان میں قتال منع ہے. محرم کے مہینے کی اپنی بڑی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کے لیے پسند کیا ہے.
رمضان کا مہینہ اپنی بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس میں روزے فرض ہیں، حج جو ہے 9 ذوالحج کو ہوتا ہے، زکوٰۃ قمری سال کے حساب سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر مہینوں کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو سارا عبادت کا نظام گڑبڑ ہو کے رہ گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل میں مہینہ کون سا ہے۔ تو یہاں واضح کیا گیا کہ اس طرح کے اضافے مت کرو، اللہ نے جو دین بنایا، یعنی جو حساب اللہ نے بنایا، جو اللہ کا حساب ہے اسی پر تم رہو، ان مہینوں کی حرمت کو پامال مت کرو، اللہ نے جن کو خاص فضیلت دی ہے ان مہینوں کو تم اسی طرح سے رکھو۔ اسی کا آگے ذکر ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ نسی تو کفر میں مزید ایک کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں نسی کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ نسی 2 طرح سے کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ ایک ابھی ذکر ہم نے کیا کہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ بڑھا دیا کرتے تھے، کبیسہ کا مہینہ ایڈ کر دیتے تھے، یہ نسی ہے، رائٹ۔ اور نسی کا ایک اور طریقہ تھا، وہ کیا تھا؟ اس نسی کا تعلق ان 4 محترم مہینوں سے ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم سے۔ ان میں تو جنگ منع تھی۔ اب اگر یہ جاتے کسی قبیلے سے جنگ کرنے کے لیے اور حرمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا، مثال کے طور پہ رجب، تو کہتے کہ اس سال رجب حلال ہے، ہم شعبان کو حرمت والا مہینہ بنائیں گے، یا کہتے کہ نہیں، اب جو مہینہ شروع ہو رہا ہے نا، یہ رجب نہیں شروع ہو رہا، ربیع الثانی کے بعد رجب شروع ہوتا ہے نا، جمادی الثانی کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر رجب کا مہینہ آتا ہے۔ اب جمادی الثانی میں یہ جنگ کرنے گئے اور رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور یہ جنگ جیتنے والے ہیں، تو یہ تو نہیں رکتے تھے، پھر کہتے تھے کہ نہیں، یہ رجب نہیں ہے، یہ شعبان ہے اور اس کے بعد رجب آ جائے گا، یا کہتے تھے کہ نہیں، رجب اس سال رجب حلال ہے اور شعبان حرمت والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ بس گنتی پوری کرنی تھی، بیسکلی ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی کہ اینی 4 منتھس جو ہے ہم اس کو حرمت والا مہینہ قرار دے کے جنگ نہیں کریں گے اور باقی اپنی کنوینئنس کے حساب سے ہم عدل بدل کرتے رہیں گے۔ تب اس سے ہوا کیا تھا؟ اس سے ہوا یہ تھا کہ اللہ کے حرام اور حلال میں خلل آ گیا تھا، اور خوش بھی بہت تھے کہ ہم تو بڑے فرما بردار ہیں، حالانکہ کوئی فرما برداری نہیں تھی، اور ساری عبادات اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھیں۔ ظاہر ہے رمضان کے روزوں کا اجر شوال میں تو نہیں ملے گا، سفر میں حج کرنے کا اجر ذوالحج کی طرح تو نہیں ملے گا، جب 9 ذوالحج کو جب حج کر رہے ہوں گے وہ تو نہیں ملے گا پھر۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہو گئے تھے، اس لیے روکا گیا کہ یہ قانون کفر ہے، تم اس طرح تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے تشریف لے گئے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو اصل تاریخ تھی 9 ذوالحج اور جو ان مشرکوں کے مطابق 9 ذوالحج ہونی تھی، دونوں آ کر مل گئیں۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، زمانہ گھوم کر پھر اپنے اصل پر آ گیا، جو اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی عربوں کے مطابق بھی حج 9 ذوالحج کو تھا اور حقیقت میں بھی 9 ذوالحج کو تھا، اور جب سے لے کے اب تک الحمدللہ ٹھیک اپنے وقت پر آتا چلا جا رہا ہے۔ اب کوئی گڑبڑ نہیں ہے اس کے اندر، اب ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ذوالحج ہے بھی کہ نہیں، کہیں یہ جو ہے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تو نہیں ہے، نہ، الحمدللہ سب مہینے اپنی جگہ ٹھیک آ کر بیٹھ گئے۔ جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلیت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ کو یہی منظور تھا، تو لہٰذا پھر اسی طرح سے اب چلتا چلا جا رہا ہے۔
تو سمجھ آ گیا مضمون آپ کو؟ تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل ہے لیکن الحمدللہ سمجھنے سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.